प्रोग्राम शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बिल आलमीन। हमारी जो आज की गुफ्तगू का उन्वान है, यानी एक शेर से भी इसको हम समझ सकते हैं। नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। तहजीब के हम अगर मायने देखें तो इसके मायने में तशख़्ख़ुस आता है, पहचान, हमारी तरबियत, इस्लाह, दुरुस्तगी, शाइस्तगी। इसमें अदब, तमीज़, बोलचाल, रहन सहन, यानी इसके मायने में मुख्तलिफ चीज़ें जो आती हैं, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को संवारने का नाम है। हम कभी किसी अदब तमीज वाले बच्चे को देखते हैं तो हम उसके लिबास से ज्यादा उसके अदब आदाब को जब देखते हैं और कहते हैं बड़ा मुहज़्ज़ब बच्चा है, सलाम करता है, और फिर हम उसके घर की मिसाल देते हैं कि इनके घर के कुछ असूल हैं, इसकी कुछ तरबियत हुई हुई है। यानी इस मिसाल से हम तहजीब को समझ सकते हैं। आज की दुनिया के जब हम हालात पे देखते हैं कि आज दुनिया ने खूब तरक्की की है, आलमगीरियत का दौर है, साइंस ने तरक्की की, अलूम फनून अरूज पे हैं, और जिंदगी को तो अमन और सुकून से भर जाना चाहिए कि लेकिन हम सूरत हाल कई दफा बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है कि ये अजीबो गरीब दुनिया जो वजूद में आई हुई है कि तालीमी अदारे कसरत से हैं लेकिन बद तहजीबी बढ़ रही है, 5 स्टार लाइफ है, जदीद मशीनरी है, लेकिन हर दूसरा शख्स फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में मुब्तला है, खुदकुशियां बढ़ रही हैं, सुकून बख्श दवाएं इस्तेमाल करते हैं लोग, नींद आवर गोलियां खाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स की कसरत है लेकिन नए नए मर्ज आते नजर आ रहे हैं। इतने कसरत वसाइल हैं, टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज किए जाते हैं लेकिन वक्त काबू में नहीं आ रहा, हर कोई वक्त की कमी का रोना रो रहा है। आला अदालतें हैं, कानून साजी के इदारे, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह नजर आती है जहां जराइम खत्म हो गए हों, खराबियां खत्म हों, खवातीन महफूज हों? ये सब हमारे लिए कुछ सवाल हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि आज दुनिया की क़यादत जिनके पास है, जिनके नजरियात हम पर हुक्मरानी करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी नजर से सब कुछ देखा जाए, हमारे दिमाग से सोचा जाए, मईशत, माशरत, इबलाग हमारे पास हो, जिसको हम कहेंगे मौजूदा दौर की हुक्मरान तहजीब, जिसको मगरबी तहजीब भी कहा जाता है। ये इस वक्त की एक डोमिनेंट तहजीब है और इसने क्या इसका रवैया है कि इसने या तो दूसरी सिविलाइजेशंस को अपना अपना असीर बना लिया है या किसी को मार भी दिया है। और जब ये डोमिनेंट तहजीब जब किसी को अपना असीर बना लेती है तो फिर क्या करती है, डिक्टेट करती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम भी वही करोगे जो हम चाहेंगे, घर कैसा होगा, रस्म रिवाज, खुशियां, गम, बिजनेस वैल्यूज, मुआशी माशरती इक़दार, सियासी तौर तरीके, ये सब कैसे चलेंगे। इसी मगरबी तहजीब को स्कॉलर्स दज्जाली तहजीब का भी नाम देते हैं। दजल से मुराद धोखा और दजाल धोखा देने वाला। धोखे की बुलंद तरीन शक्ल क्या है कि कोई फर्द हो, चाहे गिरोह हो या कौम हो, वो बातिल पर खड़ी हो लेकिन उसको हक बावर कराती हो। मगरबी तहजीब के फंडामेंटल्स या उसकी बुनियादें जो हैं ये बातिल हैं लेकिन हक जाहिर करते हैं और पूरी दुनिया इसका शिकार है। कहा जाता है कि शैतान अल्लाह ताला की नकल करता है, सैटन इज द एप ऑफ गॉड। इंसानों के कलूब पे बातिल ख्यालात डालता है, इल्का करता है और फिर उन्हें हक बावर कराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है ना, आपने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। लेकिन जब हमारी ज़ाहिरी तौर पे डिबेट्स क्या होती हैं, जब हम मुख्तलिफ तहजीबों का मुकाबला करते हैं कि इस्लामी तहजीब और उसके मुखालिफ तहजीब का, हम कहते हैं उनका लिबास ऐसा है, हमारा ऐसा है, वो शराब पीते हैं, हमारे इसकी मुआनत है, उनके यहाँ बेहयाई है, हमारे यहाँ हया का तस्वुर है। फिर हम ज़ाहिरी अलामात से इस चीज़ को समझते हैं
لیکن یہ بلا شبہ یہ پہلو ہے ایک، لیکن یہ کل نہیں ہے. یہ سب باتیں درست ہیں، ان میں معنویت ہے، لباس تراشفات وضع قطع، اس سے تہذیب کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن تہذیبوں کو جو بنیادی بات جو کسی تہذیب کو ڈیفائن کرتی ہے وہ اس تہذیب کا تصور الہ ہے. ہر تہذیب کا ایک تصور خدا ہوتا ہے. ہمارا تصور الہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہم اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا علم لامحدود، مکمل، محیط ہے. وہ العلیم ہے، الخبیر ہے. یہ ہم سب اس کو، یعنی ہمارا توحید کا جو تصور ہے یہ ہماری پوری زندگی کو گورن کرتا ہے کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمارے عقائد، عبادات، ہمارا معاشی نظام ہو، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم، یعنی زندگی کا ہر پہلو اور ہر دائرے میں ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں. اور یہ ہماری تو یہ ہمارا تصور الہ، یہ ایک تہذیب کے فنڈامنٹل کی پہلی چیز. پھر حکمران تہذیب جو اس وقت مغربی تہذیب ہے، اس کا تصور الہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے مادہ کو الہ بنا لیا. یعنی وہ تصورات جو ہم اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے میٹر کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر لیے، جس کو ہم آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ مادہ پرستی، میٹیریلزم، جس کو یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کو دار العیش سمجھا گیا. اور کیا اس کے ہمارے عمل میں کیا چیز نظر آئی؟ کہ ضروریات زندگی سے آسائش زندگی، اور آسائش زندگی سے تعیشات زندگی کی ایک دوڑ میں مبتلا کر دیا، اور جس میں سب ایک دوسرے کو اندھا دھند مات کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ اس کو جیسے قرآن کہتا ہے حب دنیا کا روگ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کیا ہے؟ یہ مغربی تہذیب کا تصور الہ ہے. پھر ہم ایک اور بنیادی فرق جو دیکھیں کہ ہماری تہذیب میں علم کی ہائیسٹ فارم کیا ہے؟ وہی ہے. یعنی انسان کی بنائی ہوئی یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہدایت اور اس کے بتائے ہوئے علم پر مبنی ہے، کیونکہ وہ اپنی دیگر صفات کے ساتھ آل نوئنگ بھی ہے، سب کچھ جاننے والا. جو بات میں ابھی کہہ رہی ہوں، جو بات میرے دل میں ہے، جو بات 2 سال بعد کہوں گی، وہ سب جانتا ہے. تو ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہو سکتا ہے، ہمارا نقطۂ نظر، ہمارا اوپینین غلط ہو سکتا ہے. اور ہماری ریزننگ کا سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا، رسول نے کیا فرمایا، یعنی ہمارے لیے وہی جو ہے وہ سینٹرل حیثیت رکھتی ہے. اور اس میں جدید مغربی تہذیب، اس کا ہم سے کیا فنڈامنٹل ہے؟ اس میں فرق ہے کہ یہ انسان کی عقل کو الٹیمیٹ ریالٹی مانتی ہے. وہ کہتی ہے کہ انسان ترقی کر گیا ہے، وہ خود فیصلے کرنے کے قابل ہے، اس کو کسی آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے ماحول کی چیزوں کا سطحی نگاہ سے مشاہدہ کرتی ہے. اس رویے کو ہم انگریزی محاورے سینگ از بلیونگ، یعنی جو دیکھا اس پر یقین کر لیا، اس سے تعبیر کر سکتے ہیں. حضرت علی کے بقول لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تو وہ جاگ اٹھتے ہیں، پھر اس وقت حقیقت عیاں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارا ایک اور فنڈامنٹلز میں بنیادوں میں فرق ہے. ہماری اسلامک تہذیب کی ایک بنیاد کہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، قرآن میں جو بات آ گئی کہ قرآن سب سے بڑا اور سب سے مستند ہمارا سرچشمہ ہدایت ہے، کہ جو حلال کہہ دیا وہ ہمیشہ حلال رہے گا، اور جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ ہمیشہ حرام ہوگی. یہ قیامت تک کا اٹل حکم ہے، کیونکہ ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہماری موٹر کار جو ہے اس کا سٹیئرنگ ایک ماہر کامل یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم وہ موٹر کو ہمیں سیدھے رستے پر چلانے کی وہ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے. تہذیب حاضر کیا کہتی ہے کہ انسان کا سٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو گیا ہے، اب ایتھیکل نارمز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اس چیز میں بھی ایک اسلام کے مخالف رویہ اپناتی ہے. پھر ہمارا تصور انسان جو ہے، ایک اسلامی تہذیب کا تصور انسان، ہم کہتے ہیں کہ یہ روح، جسم، نفس اس میں پایا جاتا ہے، یہ اس کا مرکب ہے، جبکہ جدید تہذیب انسان کو ایک بایولوجیکل ریالٹی کے سوا کچھ نہیں سمجھتی اور ایک حیوان کا درجہ دیتی ہے.
ڈارون کی تھیوری جو بچپن سے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کہ کیا کہ ارتقاء ہوا اور رینگتا ہوا کیڑا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، بندر بنا اور بندر سے انسان بن گیا. اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا بلیف ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان ہی تخلیق کیا، اللہ نے اپنی روح پھونکی اور آدم تخلیق ہوئے. دیکھیے یہ مختلف ہم دیکھیں یہ بنیادوں کا فرق ہے. ایک اور فرق میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ ہمارا تصور تخلیق جو اسلامک تہذیب کے فنڈامنٹلز میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس نے کن کہا اور فیکون اور کائنات تخلیق کی، وجود میں آئی. مغربی تہذیب کیا کہتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ بگ بینگ کا نتیجہ ہے، ایک دھماکے سے وجود میں آئی، ایک ذرہ تھا اور خاص لمحے میں دھماکہ ہوا. یعنی ہم دیکھیں کہ یہ تصورات جو ہیں یہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور پھر ہمارا تصور خیر ہے جو جس کو کہتے ہیں نا حیا سے وابستہ ہے. حیا ایک یعنی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی ہم ہر معاملے میں ہمارا ایک تصور اخلاق ہے. تو یہ بھی ایک ظاہر ایک بالکل ایک کلیئر ہم اس کا فرق سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہر خیال عمل جو ہے وہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. پھر مغربی تہذیب سے ہم جو میں بار بار ایک لفظ کہہ رہی ہوں، یہ صرف مغربی ممالک نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب جو اسلام سے ٹکراتی اور اس کی مخالف ہے. اس کی بنیادیں اور فنڈامنٹلز میں فرق ہم نے دیکھا، لیکن اس تہذیب کے جو ڈومیننٹ تہذیب ہے، عصر حاضر کی تہذیب جو ہے، اس کے کانٹے ہم دیکھیں کہ اسی کا شاخسانہ اور اس کے اثرات میں انتہا کی پرغرضی، ظلم، بربریت، ناانصافی، بے حسی، اپنے سوا سب کو کمتر سمجھنا. یعنی ہم ماضی میں دیکھیں تو کیسے اقدار انہوں نے چینج کی کہ بذریعہ طاقت تاتاریوں کی یا صلیبی جنگوں کا معاملہ ہم دیکھیں، روم سے لے کر جب پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، افغانستان، عراق، لیبیا، یمن، برما، یعنی آپ دیکھیے کہ اپنے ملکوں میں جو امن کا گہوارہ بنے ہوئے ہیں، ہم مروب ہوتے ہیں نا کہ ان کے بہترین سسٹم ہیں، قانون کی پاسداری ہے، ان میں اخلاقیات ہیں، اپنے ملک میں کچرا نہیں پھیلاتے، اور یعنی ہم کن چیز، لیکن یہی لوگ یہ صفائی ستھرائی کتنی ہے، لیکن اپنے ہی گھروں میں ہاتھ صاف رکھنے والے جب باہر نکلتے ہیں تو کس قدر خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوتے ہیں. یہ آج جو انسانی حقوق کے چیمپئنز ہوتے ہیں، یعنی اس کو دیکھیں کہ ماضی میں دیکھیے کہ جب بیلجیم ناروے میں سفید فام جو لوگ تھے ان کا سیاہ فام سے کیا سلوک تھا کہ انسانوں کی اتنی حد تک کہ ان کے چڑیا گھر بنائے گئے اور وہ ان کے لیے ایک تفریح کا ذریعہ تھے کہ جیسے جانور پنجروں میں رکھے جاتے تھے ایسے انسانوں سے ناروا سلوک کیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ فرانس نے افریقہ میں جب ان کو غلام بنایا تو کس قدر بدترین مظالم جو ہے اٹھائے گئے. عیسائیوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ بیت المقدس گئے تو گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون جو تھا وہ تھا، اتنا قتل عام ہوا. پھر یہ بھی ہم ان کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ شکار سے واپسی پہ یہ لوگ غلام کے خون میں پاؤں رکھ کے اپنی تھکن مٹاتے تھے. آج پیرس کے میوزیم میں فرانس کے ہاتھوں قتل ہونے والے 18,000 الجیرینز کی کھوپڑیاں رکھی گئیں. یعنی کیسی ایک سفاکی ہے اور اس پہ کسی بھی قسم کی شرمندگی نہیں. ہم اپنے برصغیر پاک و ہند کی جب تاریخ دیکھتے ہیں تو برطانوی راج جب آیا تو کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یعنی انہوں نے جب قبضہ کیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں پر راج کیا تو کتنا یعنی کیا کچھ ہمارے ریسورسز لے کے گئے اور ہمارے ہیرے چرا کے اپنے شاہی تاج میں سجائے. اور جب انہوں نے لبنان میں بھی قتل عام کیا اور پھر ہمارے بنیادی نظریات میں تبدیلی کہ یہ 200 سال کی حکمرانی رہی، سیکولرزم کی بنیاد پڑی، قوانین بدلے، نظام تعلیم بدلا، یہ کیا اور عارضی تبدیلی پھر آہستہ آہستہ کیا آئی کہ خاندانی نظام اور تعلیمی نظام کی تبدیلی. دیکھیے یہ وہ وقت تھا اور یہی مہذب معاشرہ جو آج ہماری ظاہرہ ہم مرغوب ہوتے ہیں وہاں کے جب دیکھتے ہیں، لیکن یہی سو کالڈ مہذب تہذیب جو ہے یہ
اپنے ان کے تو ایک شاید کینڈی بھی نہیں فخریہ یعنی رہتے ہیں کہ نہیں چرائی جاتی، لیکن دوسروں کا 800 بلین کا تیل چرا کے لے جاتے ہیں۔ اسی مہذب معاشرے میں عافیہ صدیقی کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک، جو آج کل کی ایک مثال ہے۔ دیکھیے یہ وقت جو ابھی ہم انگریز کے استعمار کا ذکر کر رہے تھے، کہ یہ تھا کہ جب ہم انگریز کے فزیکل غلام تھے۔ اب ایسا نہیں ہے، پہلے لوہے کی زنجیریں تھیں، اب سونے کی زنجیریں رکھتے ہیں۔ اب روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ ہماری سوچ، قلوب، علوم، یہ سب کلونائزڈ ہیں۔ ہم نہ صرف اس کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہمیں یہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمارا دین، تہذیب، تاریخ ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے نہیں پتا۔ اب ہم بھلے ان کے ملکوں میں رہیں یا اپنے میں رہیں، ان کی تہذیب، ان کے بنائے ہوئے نظام کو ہم فالو کریں، اس کو سپورٹ کریں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ان کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اور پھر جب وہ ایک مسلمان حکمران کو بھی اپنا حکمران بنا دیتے ہیں، ہم اسکاٹ لینڈ کی مثال سمجھتے ہیں، پھر وہی LGBT کا سب سے بڑا سپورٹر ثابت ہوتا ہے نا۔ اس کی مثال ہم اپنے ملکوں میں دیکھیں، مسلمان ممالک میں دیکھیں، تو اس کی مثال آپ جن کو ہم یعنی ہماری جو ذمہ دار ہیں، ہم دیکھیں کیا مثال ہے۔ ایک گھر ہو اور اس کے گھر والوں نے ایک چوکیدار مقرر کیا، لیکن وہی 5,000 10,000 رشوت لے کر اس گھر کے خزانے اور راز ڈاکوؤں کے حوالے کر دے، گھر والوں سے زیادہ ان کی وفاداری کا جو ہے بھرم رکھے۔ تو یہ اس وقت کی ایک سچویشن ہے جو اس موجودہ تہذیب کے کانٹے جس کو کہا جائے گا۔ اسلام کی اقدار و روایات جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فتح مکہ آپ نے کی تو پوری دنیا کی تہذیب بدلنے کی بنیاد رکھی گئی، خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر، یعنی دیکھیے کہ کوئی انسان وہ نہیں ہوا۔ ہم دیکھیں کہ اس وقت کی مثالیں، یعنی ایک ہمارا جو کہنا چاہیے، جو بھی ہم نے بات رکھی کہ ہمارا اخلاق کا جو رویہ ہے، جو وہ کیسا ہے کہ بدر کے قیدی کی زنجیریں ڈھیلی کر دو، اور کل حاتم طائی کی بہن گواہی دیتی ہے تو آج کی ایوان رڈلے گواہی دیتی ہے مسلمانوں کے تصور اخلاق کی، کہ آج کی خاتون جو وہ مسلمانوں کی قید میں رہتی ہے، باہر نکلتی ہے تو اسلام کی علمبردار بن جاتی ہے۔ آج ایک یہودی عورت خود گواہی دیتی ہے کہ فلسطینی نے میرے بچے کو گود میں اٹھایا اور میرے گھر سے کھانے کی چیز اجازت سے لی۔ تو ہم اس بات پہ اپنی شرح صدر رکھیں کہ اسلام سے بڑھ کر روشن خیال کچھ نہیں، اسلامی اقدار جو ہیں ان سے بڑھ کر آزاد خیالی کسی میں نہیں۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹانگوں کو ننگا کرنا روشن خیالی نہیں ہے، بلکہ ہندا کو معاف کرنا روشن خیالی ہے۔ یہ اسلام ہے جو وحشی کو رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتا ہے۔ یہ اس روشن خیالی اپنا ویژن کو ہم نے کلیئر رکھنا، اپنی اقدار و تہذیب سے آگاہی، اور پھر اس پہ صدر رکھنا۔ اور پھر دیکھیے کہ ہم یہ جو بات آتی ہے کہ اتنی آج امت مسلمہ کا حال کمزور، امت مسلمہ کمزور، تو پھر اس کمزور امت سے خوف کیوں ہے؟ پھر ہماری بربادی کے مشورے اتنے زور و شور سے باطل کے ایوانوں میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ مستقبل کا فتنہ جو ہے ان کے نزدیک فتنہ اسلام ہے، جس کی آج ہی سے سرکوبی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس حکمران تہذیب کا طریقہ واردات ہم دیکھیں، ان کے اہداف کیا ہیں، کہ یہ تہذیبوں کی جنگ، یہ خیر و شر کی جنگ ہے، اور یہ جدیدیت کا سیلاب جو ہے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ آج باطل کے اہداف جو کہ اہل مغرب اپنی سیادت و برتری کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو، معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کی تہذیب پہ حملہ کرنے کے لیے ان کا خصوصی ہدف جو ہے وہ عورت اور نوجوان بے مقصدیت کی طرف لے جائیں، بچے اور علماء، یعنی خاص ہدف کے علماء کیا الزام تراشی، دین سے بیزاری کی طرف لے کے جائیں، خاندان کا ہمارا نظام جو ہے وہ تباہ ہو، مقتدر طبقہ ان سے قانون سازی کروائی جائے، اور پھر یعنی نوجوان جو امت کا سرمایہ ہے،
ان کو یہ بیدار نہ ہونے پائیں دنیا کی. اگر یہ بیدار ہو گئے تو دنیا کی کوئی قوم انہیں شکست نہیں دے سکتی. ان کو بغیر جنگ کے شکست دینا چاہو تو نوجوانوں کو ذہنی دیکھیں نوجوان عموماً کون والدین تعلیمی ادارے معاشرہ اور ماحول کرتا ہے نا. تو اس کو کس چیز میں لگا دیا کہ گلیمر میوزک برگرز کو کھاؤ پیو ایش کرو والا کلچر اور پھر انٹرنیٹ بلو پرنٹ موبائل یعنی یہ سب کیا ہے اس بے راہ روی کے ذریعے ان کو بے راہ روی کی طرف لے جانے کی کوششیں ہیں. عورت کی سوچ کو بدلنے کی مستقل کوشش کے مادیت پرستی میں اس کو لگا دیا. کیریئر کی جستجو عظیم قوم کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو اصل ذمہ داری اس کو بھلا دی جائے. اور یو این او کے سوشل انجینئرنگ پروگرام کا مقصد مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا ہے اور خواتین کو کیریئر کا جھانسا دے کر گھر سے باہر لایا جائے. یعنی ماں کی محبت اور تربیت سے جو اچھے انسان تیار ہونے نہ پائیں جو کہ دجالی نظام کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ایک عرب شاعر احمد شوقی کہتا ہے کہ مائیں مدرسے کی طرح ہوتی ہیں, اگر تم ان کو تیار کرو گے تو ایک مضبوط بنیادوں والی قوم تیار کر لو گے. تو ایک انہی کی اخبار میں ایک صحافی خاتون ٹورنٹو کے اخبار میں ایک میرین کیسٹر لکھتی ہے کہ دجالی تہذیب میں طریقہ واردات کیا رکھا گیا کہ ٹی وی نیٹ کے ذریعے والدین سے دور کر دیا جائے. ویڈیو گیمز اور گھروں میں ڈھیروں گیمز کا ڈھیر لگا کر اپنے ہم عمر کھیلنے والوں سے دور اور پھر ٹیچنگ مشینیں یعنی ٹی وی کمپیوٹر پروگرامز وغیرہ کے ذریعے اساتذہ سے دور کر دیا جائے تاکہ انسانیت جو ہے وہ بھول جائے. اور پھر جب ہم اپنے میڈیا کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک مرکزی سوچ ہوتی ہے اور اس کے تحت 20 پروگرام ہوتے ہیں. یعنی آپ سب اس کو دیکھتے ہیں کہ اشتہارات ڈرامے ٹاک شوز مارننگ شوز ان کے کیا موضوعات ہیں. شادی بیاہ کی ہندوانہ اور مسیحی روایات اور ڈراموں کے موضوعات. یعنی پہلے تو تھا لڑکے لڑکی کا عشق لیکن اب شادی شدہ لڑکے کا یا لڑکی کا اپنے محرمات میں دلچسپی لینا بہنوئی کا سالی کو پسند کرنا اور یا دوست شادی شدہ مرد کا اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ پینگے پڑھانا. اور پیچھے تھیم کیا ہوتی ہے کہ تتلی کو کسی بھی پھول پر بیٹھنے سے روکا نہیں جا سکتا. نکاح کوئی ایسا بندھن نہیں جس میں ساری زندگی بندھا رہا جائے. اور لباس کا تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس کا کیا معاملہ ہے. نکاح کو غیر ضروری سا سمجھنا کہ صرف دوستی سے کام چلایا جا سکتا ہے اور تفریح کے معنی گھر سے نکلے رہنا اور بڑی کاریں بنگلے یعنی یہ سب کیا ہے. یہ انتہائی خاموش پیغام جو ان تمام ڈراموں کے ذریعے نوجوان نسل خواتین اور بچوں کو منتقل ہو رہا ہے. ایک ڈان اخبار میں ایک ڈرامہ نگار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں ڈرامہ جو ہے وہ این جی اوز نے اغوا کر لیا ہے. اب اس کو پروڈیوسر نہیں پروڈیوس کرتے بلکہ این جی اوز بتاتی ہیں کہ کیا موضوع ہوگا کیا کردار ہوگا کیا تھیم ہوگی اور کیا سوچ ہوگی. ایک دوسرے ڈرامہ نگار نے اسی ڈان اخبار میں لکھا کہ میں نے ایک ڈرامہ لکھا ایک ہیرو یعنی ایک پازیٹیو کردار اور ایک ولن ایک نیگیٹو کردار تھا. پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ پازیٹیو کردار کے لیے کہا کہ اسے نیگیٹو بناؤ کہ نیگیٹیوٹی بکتی ہے. گویا یہ پیغام دینا کہ دنیا میں گویا خیر ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے تہذیب حاضر نے ہمارے تشخص کو بدلنے کی یہ کوشش کی کہ مسلمان جس کی تہذیب کے 2 مراکز کہے جاتے ہیں اس کی شناخت ایک تقوی ایک علمی فضیلت کا ہونا. لیکن یہ کسی ٹاک شوز میں نہیں آتے یہ کسی مارننگ شو میں نہیں آتا یہ کسی خطیب کے خطبے میں نہیں آتا بلکہ تشخص کو بدل کے کیا ایک ذہن میں سوچ ڈالی جا رہی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہی قابل عزت ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے وہی قابل عزت ہے. اور مسلمان بچوں کو کیسے یعنی ہم منصوبہ ساز کتنے شاطر ہیں اس کی داد تو دیں کہ ایک بچپن میں ہمارے جو سہیل رانا میوزیکل پروگرام کیا کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں موسیقی سیکھ رہے ہوتے تھے یہ بنیاد تھی اور آج دیکھیں کہ وہ چیز کہاں تک جا پہنچی. تو یہ ابھی ہمارے سامنے جو آیات تلاوت کی گئیں یہ اسلامی تہذیب کے خد و خال ہمیں نظر آتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو اس میں 15 آیات کو آپ دیکھیے کہ اس میں 14 نکات
بیان ہیں کیے گئے ہیں، یہ مدینہ جانے سے 1 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی۔ اس میں یعنی اس میں قانون دستور بتایا گیا کہ تہذیب کون سی، یعنی اسلامی ریاست کی بنیاد میں جو ہے کیا تہذیب نافذ کی جائے گی، زندگی کے ہر شعبے میں کیا انقلاب آئے گا۔ یعنی تفصیل تو جا کے باہر ہمیں مدنی صورتوں میں ملتی ہے کہ جب مدینہ ہجرت کر گئے، البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان آیات میں اسلام کی عمارت کی چھت بتائی گئی کہ عزت، جان، مال کے تحفظ کے قوانین دیے گئے۔ یہ ہماری تہذیب ہے۔ وہی بات تصور الہ کی پہلے کی گئی، پہلی بنیاد کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب ابھی مکہ میں ہیں، ابھی ہجرت ہوئے ہوئے ہجرت کرنے میں 1 سال باقی ہے، ابھی ریاست نہیں بنی، آمنی کے ذرائع بھی نہیں ہیں، لیکن یہ شعور اندر بیٹھ جائے کہ اللہ جو کہے مجھے اس کو قبول کرنا ہے۔ اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آتی ہے کہ ایک معاشرتی نظام کیسا ہوگا، خاندان کی مضبوطی کیسے رہے گی، والدین کے ادب میں ہے تو خاندان مضبوط رہے گا، بچے حیا کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری تہذیب میں ہر دن ماں کا دن ہے، ہمیں مدرس ڈے، فادرس ڈے منانے کی ضرورت نہیں آتی۔ مغربی تہذیب ایک خود غرضی اور عیش پرستی کی طرف لے جانے والی بات وہ کیا کہتی ہے کہ چیخ چیخ کے میڈیا کو بتانا پڑتا ہے کہ آج فادرز ڈے ہے، کوئی تمہارا باپ ہے، آج مدرس ڈے ہے، کوئی تمہاری راہ تکنے والی ماں ہے۔ تو احسان کا خوبصورت رویہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا ان آیات میں بتایا گیا۔ پھر دیکھیے کہ آگے معاشرتی نظام کیسا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، معاشی سسٹم کیسا ہوگا، مال خرچ کرنے کی اسلامی تہذیب ان آیات میں بتائی گئی۔ اور دیکھیے کہ جو اس میں ایک رشتہ دار کی بات آتی ہے، رشتہ دار کو حق دو۔ ہماری موجودہ تہذیب جو ہے، خاندانی نظام کتنا کمزور مغربی تہذیب کا کہ صرف یہی 2 رشتے، انکل اور آنٹ، لیکن ہماری تہذیب میں رشتوں کی لڑیاں ہیں، خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، یعنی یہ کیا ہے، رشتوں کا احترام سکھانے والی تہذیب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن کے حقوق بتائے۔ پھر مال خرچ کرنے کی اسلامی تہذیب جو بتائی گئی کہ جب اگر مال خرچ کرنے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کریں گے، گھر کو ہر وقت ڈیکوریشن سے بھرنے کی فکر کرو گے، 10 جوڑے بہیں، 10 جوڑے اور بنا لوں، تو کس کا حق مارا جائے گا؟ رشتہ دار کا، مسکین کا، مسافر کا۔ تو دیکھیے عقیدے کی بات آئی، سوشیولوجی کی بات آئی، اکنامکس کی بات آئی، پھر ہر طرح کے خرچ کی ایک تہذیب سکھائی گئی۔ پھر آج کل کا ٹچی موضوع کہ مغربی سوچ، مغربی تہذیب کہ میرا جسم میری مرضی والی جو آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ موجودہ تہذیب کا کیا نعرہ ہے، بچے 2 ہی اچھے۔ ہماری اسلامی تہذیب ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ موجودہ تہذیب جو انسانی عقل کا، جس نے اس کے اصول بنائے، تو اسی کا شاخسانہ کیا ہے کہ جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں آبادی کم ہو رہی ہے، کام کرنے کے لیے مین پاور نہیں ہے، اور ان کے اسکول کسی جگہوں پہ بند ہو رہے ہیں کہ بچے نہیں ہیں کہ تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ اسلامی تہذیب ہمیں کیا بتاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر حیا والی تہذیب ہے جو آگے آتا ہے کہ زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو بلکہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ایک معاشرتی نظام جو ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو نا، یعنی اس سے پہلے بہت کے جو سٹیپس ہیں، جو سٹیجز ہیں، ان پہ بھی قدم نہ رکھو۔ موجودہ تہذیب کے کانٹوں میں ایک چیز کہ یعنی انسٹاگرام، فیس بک کا غلط استعمال، ایک تصویر کا کلچر۔ دیکھیے ہم کسی وقت میں پسند نہیں کرتے تھے کہ نامحرم کی میلی نگاہ جو ہے وہ میری بیٹی پہ پڑے، لیکن اسی بچی کی خوبصورت تصاویر واٹس ایپ، فیس بک، اسٹیٹس پہ لگا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک آہستہ آہستہ سرایت کرنے والی بے حیائی کا کام ہے۔ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے یعنی کوٹھوں کی عورت جو کھڑکی میں بیٹھی تھی وہ طوائف کہلاتی تھی کیونکہ وہ سب کے سامنے اوپن ہوتی تھی، لیکن سو کال جدید تہذیب نے شرافت کا لبادہ اڑا کے پھر کیا ہوا، بچی ہی تو ہے، اس کی ہی تو تصویر ہے، یہ کام بھی کروا دیا، اور یہ اگلی راہیں آسان کرنے والی چیز ہے۔
پھر آگے دیکھیے کہ ان آیات میں عدالت کے نظام کی بات آ رہی ہے، معاشرتی نظام، سیاست کیسے ہوگی، انتظامیہ کیا کرے گی۔ غرض یہ کہ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، کاروبار ہوں، کسی بھی معاملے میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ اور پھر انہی آیات میں کہ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ میرے کرنے کا کیا کام ہے؟ کیا میں صرف تلاوت کروں اور آنسو بہا لوں؟ آج میں اہل دین اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، کیا صرف قرآن پڑھ لوں، ترجمہ تجوید پڑھ لوں اور پھر پردہ اور نماز بس اس پر اکتفا کروں؟ دنیا میں مسلمانوں کی حالت پر زار پر کوڑ کر رہ جاؤں؟ اور دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی دعا اور تمنا کرنا کافی نہیں، بلکہ اصل اور خالص ٹھیٹھ اسلام پر فخر، اسے زندگی کے ہر خانے میں داخل کرنا، اس کو عملی صورت دینا، جبکہ فتنہ دجال سر پر کھڑا ہے، اس سے مقابلے کے لیے تیاری میں اپنے گھروں کو ایمان و عمل کی آماج کا بنا لینا، تاکہ یہ جو شیطانی تہذیب ہے یہ ہمارے گھروں میں اس کے داخلے کی اجازت نہ مل سکے۔ تو ہم اس بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری اسلامی تہذیب جو ہے یہ ایک مذہب نہیں بلکہ یہ پورا ایک وے آف لائف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی شناخت ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پیاری بہنوں، راستے تو اصل میں دو ہی ہیں، رحمان کا راستہ یا شیطان کا راستہ۔ جہاں رحمان کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، قدم شیطان کے راستے پر جا پڑتے ہیں، لہٰذا دیکھ بھال کر چلنا ہے اور دوسروں کو اس کا بتانا ہے۔ اور جب ہم آج اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا فرق ہے، ہم اس وقت مغلوب ہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی ابتدا اس حال میں ہوئی کہ یہ اجنبی نامانوس تھا اور عنقریب یہ پھر اسی طرح سے اجنبی ہو جائے گا، بس ایسے میں اجنبیوں کو مبارک۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تبع تابعین میں سے ایک شخص نے جب سفیان ثوری سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کے صرف 150 یا 200 سال بعد کی بات ہے، کہ صحابہ اور ہماری کیا نسبت ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تابعین کے امام کہلاتے ہیں، تبع تابعین کے، کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو انہیں دیوانہ سمجھتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں کافر و منافق سمجھتے اور تمہارے اسلام کا جواب دینے کے روادار نہ ہوتے۔ تو پیاری بہنوں، اب اس میں میرے لیے کیا گائیڈنس ہے، ہم سب کے لیے کیا گائیڈنس ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ دنیا میں اس طرح سے نہیں رہنا کہ جدھر تم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو۔ یہ کام تنکوں اور پتوں کا ہے کہ ہوا کے دوش پر اڑتے چلے جائیں۔ زمانے کا دریا جس رخ پر بہ رہا ہے، یعنی اسی رخ پہ نہیں بہنا۔ یہ تو کیڑے مکوڑوں کا کام ہے نا کہ وہ نالی کے پانی کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں اس طرح نے کوئی اجنبی، یعنی اس سمت کی طرف چلنا جو رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ لوگ حیرت سے دیکھیں، بیکورڈ کہیں، فنڈامنٹلسٹ کہیں، یعنی بے حیائی کے گٹر ابل رہے ہوں، حیا کا پیکر بننا ہے۔ دنیا میں جھوٹ رچا بسا ہے، سچ بولنا اور اس کی تلقین کرنا۔ بددیانتی کا چلن ہے تو طریقہ ایمانداری کا ہو، یعنی حرام خوریوں سے دنیا چمکانے میں غرق ہے تو رزق حلال کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا، دوسری طرف سے آنکھ بند کر لینا۔ یعنی دنیا رسوم و رواج کے چکر میں ہو تو اسلام کے رواج کے سوا سب سے برات رکھنا۔ یہ وہ چیز ہے۔ آج دیکھیے کہ ہم جب اس کے لیے ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس سے بالکل دنیا جو ہے وہ بالکل ہی چھٹ جائے گی۔ اس کو ہم نے اپنی سوچ کو در حقیقت درست کرنا ہے کہ ایک زمانہ تھا، اس کے لیے ہم نے کیا، ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ پہلے تو ایک بات کہ بے حسی اور بے عملی سے نکلنا ہوگا نا۔ ہم سوچیں، تحقیق کریں، اجتہاد کریں، عقل کو استعمال کریں، سائنس کو استعمال کریں۔ ہم اپنی تہذیب پہ شرح صدر رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ ہر طرح کی گائیڈنس موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دریا کے کنارے بھی پانی کو ضائع نہ کرنا، روٹی کا ٹکڑا گرے تو جھاڑ کے کھا لینا۔ اس میں کیا کانسیپٹ ملتا ہے کہ ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا۔
ہم اپنے گھروں میں کئی دفعہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ صرف ہمارے گھروں کی صفائی سے اس کے پیچھے پورا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایٹماسفیرک پولوشن جو ہے اس کے لیے ایک انتظام کیسا ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یہ ہیومن رائٹس کا پورا ایک چارٹر ہے. تو ہماری جو تہذیب ہے وہ الکتاب کی تہذیب ہے. ہاں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا گھر جو ہے وہ کتب خانے کے بغیر تصور نہیں کیا جاتا تھا. تو آج ہماری تہذیب جو قرآن سے پہ کھڑی تہذیب ہے، آج کتاب سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے کہ آج شادی بیاہ کا جوڑا جو 15-20 ہزار کا بنا لیا جاتا ہے لیکن 500 کی کتاب آ رہی ہو تو اس کو مہنگا کہتے ہیں نا. تو یہ جو بات پہلے میں نے آپ کے آگے رکھی کہ مسلمانوں کے تہذیب کے 2 مراکز ہیں جو مسلمانوں کی شناخت ہیں، ایک تقوی اللہ سے تعلق، ایک شعوری بندگی اور یعنی شعوری بندگی، اور دوسرے علمی فضیلت کا حامل ہونا. اور پھر اس میں ہم یہ غلط فہمی نہ سمجھیں کہ مسلمان جو ہے کیا فکر و غربت ہی میں رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اسے معاشی ترقی نہیں کرنی یا دنیاوی ترقی مطلوب نہیں. دراصل گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مقصد زندگی نہ بنے. جب یہ مقصد زندگی بن جاتے ہیں تو تہذیبوں کی روایات بھی بدل جاتی ہیں، پھر یہ مقصد بن جاتی ہیں چیزیں تو یہ بت بن جاتے ہیں، پھر نہ خدا ملتا ہے نہ وصال صنم. تو ہم اس سوچ کو خود بھی درست کرنے والے ہوں. آج مسلمان جو اپنی تہذیب شناخت سے ناآشنا ہے، ہماری میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے ہمیں چنا کہ ہم خود مروبیت سے نکلیں، ہم اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی معراج کو سمجھیں. کہیں وہ یہ تو نہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں، ہمیں ان کا قرب حاصل ہو جائے، ہم ان کی داد و تحسین کے مستحق ٹھہریں جو ترقی یافتہ اور مہذب کہلاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہی زمین کو فساد اور ظلم و جور سے بھر دیا ہے. تو پیاری بہنوں، یعنی چند کام جو ہمیں کرنے ہیں کہ اسلام کی تہذیب، اصول، قوانین، اس کو سمجھنا، اس پہ شرح صدر رکھنا، بے حسی بے عملی سے نکلنا، سوچ، تحقیق، اجتہاد، عقل کو استعمال کرنا. اور یعنی اللہ نے تو ہمارے لیے مسخر کر دی نا تقوی، اللہ سے تعلق، یہ کنیکشن جو اب کمزور ہے، یہ شعوری بندگی کے ذریعے اس کو مضبوط کرنا، الکتاب سے تعلق کو مضبوط کرنا. اسلام دین فطرت ہے، یہ دین یسر ہے، آسان دین کو مشکل اور تنگ نہیں بنانا، طبیعتوں کو دین کی طرف مائل کرنا، متنفر نہ کرنا، مطالبات دین پیش کرنے میں تدریج اختیار کرنا. اور یہ سب کس لیے کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے، جنت کی طلب، شوق اور کوشش کے لیے. اور ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو، دلوں کو جوڑنے والی رویہ رکھنا. ہم جس جنت کے طالب ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جنت جیسی وسیع چیز کے لیے دلوں کو وسیع رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. دیکھیے ہم اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مغرب کے ہاتھ میں ہے. یعنی جیٹ، ڈش اینٹنا، کیبل، انٹرنیٹ، یعنی روز بروز سکڑتے ہوئے فاصلوں کی دنیا میں ہر تبدیلی، یعنی ٹیکنالوجی کی ہو، فکر و اخلاق کی ہو، فیشن کی ہو، یعنی یہ سب ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے پہنچ بھی جاتی ہے. ہر تبدیلی کے آگے بند باندھنا بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی ان کی جہد جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے. تو بس یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع تھا، اور ہم اس بات پہ اپنا دلوں کو اطمینان میں رکھیں کہ مستقبل یقیناً اسلام کا ہے، اور ہم آج ایک منفرد اور غیر معمولی تاریخی لمحے کی دہلیز پر کھڑے ہیں. لیکن یہ بات جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے کلام اقبال میں بھی آئی کہ مستقبل جو ہے وہ منو سلوا کی طرح کسی قوم کی گود میں نہیں ٹپک پڑتا، بلکہ ارادے اور جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے. ایمان اور یقین، عزم اور جزم، حکمت و تدبر، کردار و عمل اور ہمت و حوصلے سے ہم نے کام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں بہترین طریقے سے اپنے، سب سے پہلی بات کہ اپنے اصولوں پر، اپنے دین پہ، اپنے اصول و قوانین پہ شرح صدر رکھنا، اور اب خود بھی مروبیت سے نکلنا اور دوسروں کو بھی نکالنا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.